बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये वीडियो रिगार्डिंग निबोश G2 प्रैक्टिकल के हैं, रिस्क असेसमेंट जो आपने कंडक्ट करना है। तो ये चूंकि अब न्यू फॉर्मेट आ गया है और अब ये कंपलसरी है कि आप सब जो है ना ये जो न्यू फॉर्मेट है इसमें आप अपना जो है ना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। तो वो जो इसका फॉर्मेट है वो हम आपको भेज देंगे, उसके मुताबिक आप उसको वर्ड फॉर्म में जो है ना बनाएंगे और उसके बाद PDF में कन्वर्ट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आप में से उसको हैंड रिटन में करना चाहता है तो उसका भी अलग शीट हमारे पास मौजूद है, वो फिर आपको हम भेज देंगे और उसको आप रिटन फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हैं PDF में कन्वर्ट करके। तो जो IGC का यूनिट IG2 है रिस्क असेसमेंट, इसके लिहाज से मैं आपको जो है ना कुछ गाइडेंस और जो इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट सेक्शन के बारे में वो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस पार्ट 1 पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको इसमें गाइडेंस मौजूद है कि जो आपका लर्निंग आउटकम है, ज़ाहिर बात है कि आपने जो अपना IG2 प्रैक्टिकल जो है ना बनाना है तो वो आपने जो IGC2 या IG2 के जो 7 एलिमेंट्स है उसके मुताबिक आपने अपना जो है ना वो बनाना है। और इसमें आपको जो मेन वो है कि आपने वर्क प्लेस के अंदर जो है ना डिफरेंट जो एलिमेंट्स है 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, जो आपका IG2 का कोर्स है उसमें से आपने अपना ये प्रोजेक्ट बनाना है। कोशिश करनी है कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो रिगार्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो। और इस गाइड को मैं वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन, और अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर आप गाइड को दोबारा से खुद पढ़ के भी मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी सेक्शन में तो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो ये जो आपका ये है कि आप लोगों ने अपना पूरा जो है ना वो कोशिश करनी है कि गाइडेंस जो है ना वो जो आपने पूरा निगोश किया है IG1 IG2 उसके मुताबिक वहाँ पे जो रिस्क असेसमेंट का क्राइटेरिया है उसके जो रूल्स हैं, और प्लस जो आपके जो हैजर्ड और रिस्क हैं और उसके कंट्रोल या प्रिवेंटिव मेजर हैं उसके मुताबिक आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहला स्टेज इसका जो है ना वो आपका डिस्क्रिप्शन का है, ऑर्गेनाइजेशन का, मेथोडोलॉजी का। दूसरा जो आपका रिस्क असेसमेंट है, और तीसरा आपका प्रायोरिटीज़ है, जो 3 प्रायोरिटीज़ है और उसके लिहाज से जो आपने जो जस्टिफिकेशन देनी है और उसके लिहाज से आपने जो एक्शन बताने हैं वो तीसरा सेक्शन है। और उसके बाद आपने जो रिव्यू और कम्युनिकेशन है और फीडबैक है और फॉलो अप है वो आपने जो है ना वो 4th सेक्शन में बताना है। और कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर निबोश की वेबसाइट से भी दोबारा हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने जो इसको IG2 को बनाना है तो जो भी आप बनाएं वो ज़्यादा मतलब एलाबोरेट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा डिटेल के साथ चीज़ें लिखें, बल्कि इससे अच्छा ये होगा कि आप जो कुछ भी लिखें वो ब्रीफ हो और टू द पॉइंट हो और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो जो निबोश चाहता है, जिस लेवल का वो आपका असेसमेंट चाहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें लिखते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो अक्सर वो मिस कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपका पार्ट 1 जो है ना लर्नर का, जो आपका पहला है स्टेज ऑफ असेसमेंट का। उसमें आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या मेथोडोलॉजी देनी है, उसमें आपको पार्ट 1 के अंदर जो टेबल होगा अब उसको अलग अलग कर लिया गया है। ठीक है, अगर आपको मैं बाद में अभी ये तो मैं आपको गाइडेंस पे जो है ना ये क्लास बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं जो प्रैक्टिकल असेसमेंट जो निबोश ने हमें सैंपल भेजा है उसके मुताबिक भी आपको गाइड कर दूंगा। बल्कि अगर आप पिछले फॉर्मेट से देख लें तो अब ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें आपको डिफरेंट जो है ना सेक्शंस के साथ, कॉलम्स के साथ हर एक चीज जो है ना वो बहुत आसान कर दी है निबोश ने। तो अब इजीली आपको जो भी लिखना है ना तो हर एक के लिहाज से अपना ब्लॉक मौजूद है, उस ब्लॉक के अंदर आपने वो डिटेल डालनी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप लोगों ने जो अपना रिस्क असेसमेंट करना है उसमें आप लोगों ने देखना होगा कि जो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन ऑफ है वर्क प्लेस का और मेथोडोलॉजी है, उसके अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है वो इस सेक्शन में देनी है। ठीक है, इसमें आपको क्या देना है फर्स्ट सेक्शन में, जो आपका पहला पार्ट है उसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप असेसमेंट करेंगे। उसके बाद आपका जो साइट लोकेशन है, फर्ज करें इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है, तो वो आप लोगों ने मेंशन करना है। उसमें बाद आपने जो तीसरा सेक्शन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वर्कर है और कितने जो है ना वहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप असेसमेंट करेंगे। उसके बाद आपने एक जनरल डिस्क्रिप्शन देनी है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर आप लोगों ने इंक्लूड करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है
وہاں پہ جہاں پہ آپ وزٹ کر رہے ہو وہ پروڈکٹس کیا مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا کوئی سروس پرووائڈر کمپنی ہے، اور اس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہاں پہ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ شفٹ پیٹرن جو ہے نا وہ کتنا ہے، مطلب 8 گھنٹے کا ایک شفٹ میں ہی ڈیلی کام ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی 24 گھنٹے میں کوئی دوسرا شفٹ ہے، یا تیسرا شفٹ میں بھی اندر وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر کتنے نمبر آف ورکر پھر ایچ شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ ڈسکرپشن دینا ہے ایریا کا، کہ جہاں پہ آپ لوگ اسسمنٹ کریں گے وہ کوئی اسٹور ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جو ہے نا وہاں پہ پروڈکشن ایریا ہے، پروسیس ایریا ہے، تو اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے ڈسکرائب کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ریلیونٹ انفارمیشن دینا ہے کہ کہاں جہاں پہ آپ نے وزٹ کیا تو وہاں ریسپانسبل پرسن کون تھا، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا ڈسکرپشن جو ہے نا اس میں بتانا ہے کہ کیا آپ نے کب ملاقات کی اس سے، کیسے کی، اور اس کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی، اور وہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لحاظ سے ریسپانسبل پرسن کون ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بتانا ہے جو ڈسکرپشن دینا ہے آرگنائزیشن کا، کہ وہاں پہ جو جنرل وہاں پہ ایکٹیویٹیز تھی تو اس کی تھوڑی تھوڑی بریفلی ڈیٹیل دینی ہے کہ اس کے لحاظ سے وہاں پہ کون سے سسٹم کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے جو ڈسکرپشن آف ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ، مثلا آپ لوگوں نے وہاں دیکھا کہ بلڈنگ ورک ہو رہا ہے، ایکسکیویشن کا ہے، ورکنگ ایٹ ہائٹ ہو رہا ہے، تو اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے اپنے پروجیکٹ میں یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ تو یہ پہلے پارٹ کے جو آپ کے بلاک ہیں اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے پارٹ 1 کی وہ ڈیٹیل ہے۔ نیکسٹ اسی کا ایک اور جو ہے نا آپ کو بلاک گیون ہے، وہ آپ لوگوں کا جو ہے نا اس کے لحاظ سے ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے آؤٹ لائن کرنا ہے کہ رسک اسسمنٹ آپ لوگ کس میتھڈولوجی کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ تو آپ کو وہاں پہ ایک سورس آف انفارمیشن دینا ہوگا، اس کے بعد وہاں پہ انفارمیشن سورس کے بعد وہاں جا کے آپ نے کس کے ساتھ جو ہے نا میٹنگ کی، وہاں پہ اسپوکن پرسن کون سا ہے جس کے ساتھ آپ نے پروجیکٹ کے لحاظ سے میٹنگ کیا، اور وہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، کوئی اس کے لحاظ سے آلریڈی کوئی کنٹرول تھا اس کا بتانا ہے، یا جو آپ لوگوں نے ایڈیشنل فردر کنٹرول بتانے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے یہاں سے بریفلی اس میں ڈسکس کرنا ہے کہ فردر کنٹرول میں نے مختلف جو ہے نا وہاں پہ ہیزرڈ اور اس کے لحاظ سے یہ بتائیں، اور اس کے لحاظ سے میرا یہ جو ہے نا وہاں سے میں نے گائیڈنس لی ہے، وہاں سے میں نے فردر کنٹرول کی گائیڈنس لی ہے۔ خاص کر اگر آپ لوگ اس کے لیے فالو کریں تو اس کے لحاظ سے آپ لوگوں کو ایک اچھا گائیڈ جو ہے نا وہ وہاں پہ مل جائے گا آئلو کے اوپر۔ ایک بات ذہن میں بٹھا دیں کہ جب آپ سورس آف انفارمیشن لیتے ہیں یا اس کے لحاظ سے کنٹرول لیتے ہیں تو وہ آپ کے سائٹ کے لحاظ سے ریلیونٹ ہو۔ مثلا آپ کا جو سائٹ ہے اگر وہ کنسٹرکشن کا ہے تو کنسٹرکشن کے ریلیونٹ آپ کا سورس آف انفارمیشن اور اس کے لحاظ سے آپ کا جو ہے نا وہ ایڈیشنل کنٹرول میجر کا جو ہے نا وہ سورس ہونا چاہیے، یا میتھڈولوجی یا سورس۔ لیکن اگر آپ لوگوں کا کوئی سیمنٹ انڈسٹری ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، تو پھر آپ اس کے لحاظ سے آئلو کے جو لاز ہیں اس کا سورس آف انفارمیشن لیں گے، اور اس کے مطابق آپ لوگ اپنا جو ہے نا وہ پروجیکٹ بنائیں گے۔ اچھا، نیکسٹ ہم آتے ہیں پارٹ 1 میں ہی آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتنے ہیزرڈ آپ لوگوں نے لیے ہیں اور اس کی کیٹیگریز جو ہے نا وہ کون سی ہے۔ تو کیٹیگری آپ کے پاس جو 7 آپ لوگوں کا ایلیمنٹ ہے وہی اس کی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ لوگوں کا پہلا جو کیٹیگری ہے وہ نائز، وائبریشن، ریڈیشن، مینٹل النس سے آپ لوگ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ ورک ریلیٹڈ پرابلم ڈس آرڈر، مطلب جو مینول ہینڈلنگ ہے اس کا آپ کا کیٹیگری ہے۔ 7 نمبر آپ کا جو کیمیکلز کا ہے، ہیزرڈ سبسٹانسز کا یا بایولوجیکل ہیزرڈ ہے۔ 8 نمبر آپ لوگوں کا ویلفیئر یا ورک پلیس کی جو جنرل ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، سلپ ٹرپس وغیرہ ہو گئے ہیں، ورکنگ ایٹ ہائٹ، کنفائنڈ اسپیس یا ETC۔ نمبر 9 آپ لوگوں کا ورک پلیس اکوپمنٹ اور مشینز، اگر آپ لوگ وہاں پہ اس کے لحاظ سے کوئی ہیزرڈ کو جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 10 جو ہے نا یہ آپ لوگوں کا فائر سیفٹی کے لحاظ سے اگر وہاں پہ کوئی رسک ہے یا اس کے کنٹرول میجر آپ لوگوں نے بتانے ہیں۔ اور نمبر 11 پہ الیکٹریسٹی ہے، الیکٹریکل ہیزرڈز یا اس کے جو کنٹرول یا پریونٹیو میجر ہیں آپ یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم 5 جو ہے نا اس کیٹیگریز میں 5 کیٹیگریز لازم ٹچ کرنی ہے، اور منیمم جو آپ لوگوں نے رسک اسسمنٹ ٹیبل کے اندر جو رسک اسسمنٹ بتانے ہیں وہ منیمم رسک اسسمنٹ کا جو آپ لوگوں کا ہیزرڈ ہے اس کے 10 منیمم رسک اسسمنٹ آپ لوگوں نے بنانے ہیں۔ تو میز اگر آپ ہر ایک سے 2 لے لیں تو آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ 10 جو ہے نا وہ منیمم رسک اسسمنٹ جو ہے نا وہ پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں 7 کیٹیگریز مجھے مل رہی ہے اپنے ورک پلیس کے اندر، اس پہ میں اپنا جو ہے نا وہ کور کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اگر وہ 7 جو ہے نا وہ کیٹیگری ٹچ کر دے تو ظاہری بات ہے پھر 3 اس کو اور ہیزرڈ لکھنے ہوگے کسی بھی
फर्दर जो है ना कैटेगरी से। तो इस लिहाज से آپ کے پاس آپشن ہے یہ منیمم کا ہے. آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹس 10 کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ ہیزرڈ لے سکتا ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو وہ ہے وہ کیٹیگری آپ کی 5 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہیزرڈ ہے وہ 10 سے کم نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتے. اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ 12 ہیزرڈ لکھیں لیکن کیٹیگریز اس نے 4 جو ہے نا وہ ٹچ کیے ہوں تو اس کا پروجیکٹ پاس نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے 6 کیٹیگریز جو ہے نا وہ ٹچ کی ہیں لیکن ہیزرڈ اس نے 9 جو ہے نا لکھے ہیں تو وہ بھی پاس نہیں ہوگا. تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا جو پارٹ 1 ہے اس میں آپ لوگوں نے جب ہیزرڈ لکھنا ہے تو پھر ہر ایک وہاں پہ جو کالمز ہیں اس کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ اس کے کالمز ہیں 6 کالمز ہیں. اس 6 کالمز کو لازم آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. اگر آپ پہلا کالم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہیزرڈ ہے اور ہیزرڈ کیٹیگریز ہیں. فرض کریں یہاں پہ جو ہے نا ورکنگ ایٹ ہائٹ ایک ہیزرڈ ہے اور اس کے لحاظ سے وہاں جب آپ نے انسپیکشن کیا اور وہاں پہ ورکنگ ایٹ ہائٹ کا کوئی کام سیف نہیں ہو رہا تھا تو اس کا آپ کو ہیزرڈ گیون ہے. ہیزرڈ کو ایسے لکھنا ہے کہ وہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب اگر آپ کوئی بیان کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ہاں وٹ از ہیزرڈ، اینی تھنگ وچ ہیز دا پوٹینشیل ٹو کاز ہارم. تو جب آپ ہیزرڈ لکھتے ہیں تو یہ ذہن میں بات رکھیں کہ کوئی میں صرف مطلب اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں ورکنگ ایٹ ہائٹ اور نیچے بھی ورکنگ ایٹ ہائٹ کہ ورکنگ ایٹ ہائٹ ایک ہیزرڈ ہے. ورکنگ ایٹ ہائٹ کے اندر جو وہاں پہ انسیف کوئی اس طریقے کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی انسیف ایکٹ ہو رہا ہو، انسیف کنڈیشن ہو تو وہ آپ کا ہیزرڈ ہوگا. تو اس بلاک میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو ہیزرڈ ہے وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالم میں آپ لوگ جو رسک اسسمنٹ کا ہے اس میں آپ لوگوں نے ہو مائٹ بی ہارمڈ اینڈ ہاؤ، وہاں پہ جو ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے دیکھی جس کے لحاظ سے وہاں پہ ہیزرڈ موجود ہے تو کن لوگوں کو وہاں اس سے نقصان ہو سکتا ہے، ورکر ہے، وزٹرز ہیں، سپروائزرز ہیں، ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ اگر اس کے ساتھ نمبرز بھی لکھ دے تو زیادہ اچھا ہوگا، وہ اسمارٹ بن جائے گا. اور اس کے بعد اس کو وہ کیسے نقصان ہوگا، کس طریقے سے وہ نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، کنسیکوینس کیا ہوگا. تو یہاں پہ اس بلاک میں آپ نے وہ نمبر آف ورکر اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیسے ان کو نقصان ہوگا وہ بتانے. کالم نمبر 3 میں وٹ آر یو ڈوئنگ آلریڈی، ایگزسٹنگ کنٹرول میجر اس کے لحاظ سے ہے یا نہیں ہے. اگر وہاں پہ کوئی کنٹرول میجر موجود ہے، فرض کرے ایک ورکنگ ایٹ ہائٹ ہو رہی ہے اور وہاں ورکر نے ہیلمٹ اور گلوز اور باقی پی پی ایز پہنے ہیں تو یہ ایگزسٹنگ کنٹرول میں آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہاں پہ کوئی اس طریقے کا کنٹرول موجود ہے آلریڈی تو وہ یہاں آپ لوگوں نے مینشن کرنے ہیں جو ڈفرنٹ کنٹرول ہو رہے ہیں. سپرویژن موجود ہے، ورک پلیس کے اندر جو ہے نا انفارمیشن پرووائڈ ہوئی ہے، انسٹرکشن گیون ہے. ٹھیک ہے، گڈ لائٹنگ ہے کہیں اگر وہاں پہ آپ لوگوں کو ہاؤس کیپنگ کے لحاظ سے آپ لوگ دیکھتے ہیں یا سلپ ٹرپ کے لحاظ سے، تو جو آلریڈی وہاں پہ کنٹرول میئر اویلیبل ہوں گے وہ آپ لوگوں نے کالم نمبر 3 میں لکھنے ہیں. اور جو آپ چاہتے ہیں کہ ہیزرڈ کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اس کے لحاظ سے کیا ایکشن ہونے چاہیے، تو وہ کالم نمبر 4 ہے وٹ فردر کنٹرول ایکشن اور ریکوائرڈ. تو بعض اوقات آپ لوگوں کا یہ والا جو دونوں کالم ہے نا، بعض اوقات اس میں کبھی ایک میں آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہوگا وہ زیادہ ہوگا، کبھی دوسرے میں ڈیٹیل زیادہ ہوگی. مثلا اگر وہاں پہ آلریڈی اس ہیزرڈ کے لحاظ سے اچھے کنٹرول موجود ہے تو آپ کا زیادہ ڈیٹا جو ہے نا واٹ آر یو ڈوئنگ میں آئے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کا وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کے فردر کنٹرول میں جو ایکشنز ہیں وہ آپ کے زیادہ آئیں گے. اچھا، یہاں پہ اگر وہاں پہ اس ہیزرڈ کے لحاظ سے کوئی بھی کنٹرول میجر موجود نہیں ہے تو وہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں نو کنٹرول جو ہے نا وہ اویلیبل ایٹ سائٹ فار دس ہیزرڈ. لیکن اگر کم ہے تو کم کا بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنے کنٹرول وہاں موجود ہے. اچھا، جو فردر کنٹرول ہیں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب کنٹرول لکھتے ہیں نا تو ہیرارکی آف کنٹرول کو فالو کریں. ایون کہ اگر وہاں پہ وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر کمپنی جو ہے نا ایکشن نہیں لے سکتی، کیونکہ آپ لوگ رسک اسیسر ہے، رسک اسسمنٹ کر رہے ہیں. اٹس اپ ٹو دی آرگنائزیشن کہ وہ آپ کے کون سے جو ہے نا وہ ایکشن کو لیتے ہیں. اس کالم میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں کہ ہیرارکی آف کنٹرول میں جیسے ایلیمینیشن اگر پاسبل ہو تو ایلیمینیٹ کو ڈسکس کر دیں. اس کے بعد پھر ریڈیوس ہے، سبسٹیٹیوٹ ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کے انجینئرنگ کنٹرول ہیں. ٹھیک ہے نا، انجینئرنگ کنٹرول میں آپ کو پتہ ہے سیگریگیشن ہے، گارڈ جو ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو پروسیس ہم چینج کر سکتے ہیں کسی کام کا، مطلب ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انجینئرنگ کنٹرول میں آپ لوگ جو ہے نا سیپریشن، سیگریگیشن، انجینئرنگ کنٹرول میں آپ لوگ یا کوئی سینسر لگا سکتے ہیں، مشینز کا استعمال کر سکتے ہیں الٹرنیٹ میتھڈ کے طور پر.
تو یہاں پہ آپ لوگوں نے وہاں انجینئرنگ کنٹرول ڈسکس کرنے ہیں. اس کے بعد انجینئرنگ کے بعد آپ لوگوں نے پھر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جس کو سیف سسٹم آف ورک جیسے پرمٹس ہیں, ٹھیک ہے, ٹریننگ ہے, سپرویژن ہے, انفارمیشن ہے, انسٹرکشن ہے, صحیح ہے. یہاں وہاں پہ جو ہے نا روٹیشن چینج, جاب روٹیشن چینج ہے, ایکسپوجر جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے نیچے پھر آپ لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں. اور آخر میں پھر آپ لوگوں کا جو لاسٹ آپشن ہوگا فردر کنٹرول میں وہ ہے سی پی ایز کا. اگر وہاں پہ ورکر کے پاس سی پی ایز پراپر نہیں ہے, افیکٹو نہیں ہے, تو لاسٹ میں آپ لوگ وہاں اس ہیزرڈ کے لحاظ سے جو ورک پلیس ہے اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کے لحاظ سے سی پی ایز بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ جو کالم ہے, کالم نمبر 4, اس میں ذہن میں یہ بٹھا دیں کہ آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کا کالم نمبر 3 کم ہے, مطلب کنٹرول کم ہے, تو پھر کالم نمبر 4 جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا جو ہے نا اس کے اندر ڈیٹیل زیادہ ہوگی, کنٹرول زیادہ چاہیے ہوں گے. اور یہاں پہ جب آپ کنٹرول لگاتے ہیں تو آپ سورس اس کے لیے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو فردر کنٹرول ہیں وہ کہاں سے دیکھے ہیں. تو آئلو کے جو فردر کنٹرول ہے ڈفرینٹ ہیزرڈس کے, وہاں سے وہ لنک بھی یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. مثلا آپ ورکنگ ایٹ ہائٹ کا کوئی آپ لوگوں نے فردر کنٹرول کے لحاظ سے وہاں سے سورس دیکھا ہے, آئلو کا, الیکٹریکل کا دیکھا ہے, نوائز کا دیکھا ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ اس کے اندر نیچے وہ لنک بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سورسز آف جو انفارمیشن لی ہے کنٹرول لحاظ سے وہ بھی آپ لوگ یہاں مینشن کر سکتے ہیں. تو اب ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ایک اور ڈسکرائب کر دوں کہ جیسے آپ لوگ دیکھیں نوائز کو لے رہے ہیں. اب نوائز کے اوپر آپ کنٹرول لگاتے ہیں نا تو آپ کے پاس اچھا آپشن کیا ہے, ایک اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ سورس کے اوپر پہلے تو سورس کو ڈسکس کر دو, سورس کے لحاظ سے کنٹرول, اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا پاتھ وے ہے اس کے لحاظ سے کنٹرول, پھر اگر آپ لوگوں کا وہاں بندہ ہے, ورکرز ہیں, ان کے لحاظ سے ریسیور کے کنٹرول. تو اس ہیرارکی کے لحاظ سے اگر آپ اپنے کنٹرول کو ڈسکس کریں گے نا تو اس کی ویلیو جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی. اس لیے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ نے پی پی ایز کو جو ہے نا وہ پہلے ڈسکس کیا ہوتا ہے اور اس سے جو انجینئرنگ کنٹرول ہوتے ہیں وہ بعد میں ڈسکس کیے ہوتے ہیں, یا اس کا جو ایلیمینیٹ ہے وہ بعد میں کیا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ہیرارکی کو جو آپ لوگوں نے آئی جی 1 میں پڑھا ہے اس کو پراپرلی فالو کریں یہاں پہ اوپر. اب آتے ہیں ٹائم اسکیل فار فردر ایکشن ٹو بی کمپلیٹڈ. یہ کالم نمبر 5 ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر ایک کے جو آپ لوگوں نے فردر کنٹرول بتایا ہے اس کے لحاظ سے ٹائم اسکیل بھی ہونا چاہیے. ٹائم اسکیل میں ایک ورڈ یاد رکھے کہ وہ ریئلسٹک ہو. ریئلسٹک کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کوئی کنٹرول لگاتے ہیں, کمپنی کو بولتے ہیں کہ یہ کنٹرول اس کے اوپر لگنا چاہیے فیزٹ کے مطابق, تو اس کا جو ٹائم اسکیل ہے وہ ایسا ہو کہ اس سے جو ہے نا وہ آئیڈیا کلیئر ہو رہے ہو کہ ہاں بھائی اتنے ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک کی میں دیتا ہوں شارٹ سا کہ اگر امیڈیٹ ایکشن آپ لوگ لیتے ہیں تو امیڈیٹ میں آپ لوگ 24 آور ود ان 24 آور کوشش کریں کہ آپ کا ٹائم اسکیل ہو. اگر کوئی آپ کا ایکشن جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم ایکشنز ہیں تو اس میں آپ لوگ 1 ڈے سے لے کر 7 ڈیز تک کا ٹائم رکھیں. اور اگر آپ لوگوں کا لانگ ٹرم ایکشن مطلب پوری اب وہاں پہ اسٹاف ہے سب کو جو ہے نا وہاں پہ آپریٹر ہے آپ نے تمام کو جو ہے نا انڈکشن ٹریننگ دینی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگے گا. تو اس میں پھر آپ لوگوں کا جو ٹائم اسکیل ہے وہ 1 منتھ کا ہو سکتا ہے, 2 منتھ کا ٹائم ہو سکتا ہے, مطلب 1 ویک سے لے کر 8 ویک 10 ویکس تک آپ لوگوں کا لانگ ٹرم کے اوپر جو ہے نا وہ ٹائم اسکیل ہونا چاہیے. تو اب یہ ریئلسٹک کا جو ورڈ ہے نا یہ کنفیوژن اس لیے ہے کہ ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں لوگوں کے نا. اگر آپ کا کام کا ایکسپیرینس زیادہ ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا. تو 100% کوئی ایگزیکٹ یہاں پہ ریئلسٹک ٹائم اسکیل ضروری نہیں ہے کہ دے دے, لیکن کوشش کریں کہ جب آپ ٹائم اسکیل دیں تو وہ ایسا ہو کہ وہ ریئلسٹک لگے, اس کے جو آپ کا کنٹرول ہے اس کے مطابق ہو. کالم نمبر 6 میں آپ کا جو رسپانسبل پرسن ہے, دیکھیں یہاں پہ بھی آپ لوگوں کا آئیڈیا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے جو فردر کنٹرول بتایا ہے, فرض کرے ٹریننگ کا ہے تو وہاں ٹریننگ کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, جس کی ہے تو آپ ایچ سی کا جو وہاں پہ انچارج ہوگا یا سپروائزر ہوگا اس کی ڈیٹیل لکھ لیں. اگر آپ ورکنگ ایٹ ہائٹ کی سائٹ کا کام لکھ لیں تو سائٹ کا اندر جو ورکنگ ہائٹ کا جو سپروائزر ہوگا یا کنسرن مینیجر ہوگا وہ لکھیں. اگر آپ لوگوں کا کوئی ایکشن جو ہے نا وہ فائنانس کا ہے تو فائنانس کا مینیجر لکھیں یا فائنانس کا جو وہاں پہ انچارج ہوگا. اگر آپ لوگ ہائرنگ وغیرہ کر رہے ہیں, ایچ آر کا ریلیشن, ایچ آر کے ریلیٹڈ کوئی آپ کا ایکشن ہے تو اس کے لحاظ سے وہ مینشن کر دیں. اگر اوورال پراپر سپرویژن کا ہے تو پھر آپ کی کمپنی وہاں پہ جو پروجیکٹ کا پروجیکٹ پی ایم ہوگا, اگر ہائی لیول ایکشن چاہیے تو وہ مینشن کر دیں. تو کوشش کریں کہ جو ریسپانسبل پرسن ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کا وہ ہو جو اس کے لحاظ سے جو ہے نا واقعی جو ہے نا اس کام کے لحاظ سے وہ ذمہ دار ہو. مطلب اسٹوڈنٹ نے زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ پروجیکٹ مینیجر, ایچ سی مینیجر, تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کام کے لحاظ سے پروجیکٹ مینیجر اور ایچ سی مینیجر اس سب کے لیے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوگا. تو کوشش کریں کہ جو ریسپانسبل پرسن اس کے لحاظ سے وہاں پہ ہوگا اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے لکھنی ہے.
تو یہ جو ہے نا رسک اسسمنٹ کا جو ٹیبل ہے یہ آپ لوگوں نے کم سے کم جو ہے نا وہ 10 بنانے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے مطابق جو بھی آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہو تو وہ 10 ہونے چاہیے. 5 کیٹیگریز کم سے کم ٹچ کرنی ہے، اور آپ لوگوں کو کم سے کم جو ہے نا 10 رسک اسسمنٹ ٹیبل بنانے ہیں، ٹھیک ہے، یا رسک اسسمنٹ کرنے ہیں. پارٹ 1 میں آپ کو پھر اس کے لحاظ سے جو گائیڈنس ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ لوگوں کا پارٹ 1 ہے اس کے لحاظ سے اب ہم آتے ہیں جو نیکسٹ آپ کی جو وہ ہے پرائورٹیز. اب یہ جو ہے نا نیکسٹ سیکشن شروع ہو جاتا ہے، اس میں آپ لوگوں کو 3 پرائورٹی لینی ہے. پرائورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں نے کمپنی کے لحاظ سے جہاں پہ وزٹ کیا تو جو 3 ہائیسٹ ایشوز جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ لوگوں نے ایکشن لینے ہیں، ٹھیک ہے نا، خاص کر جو ارجنٹ ایکشن جن چیزوں کے لحاظ سے ہونے چاہیے وہ آپ کی 3 پرائورٹیز میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ مطلب آپ نے وہاں دیکھا کہ ہائٹ کے اوپر بہت بڑا سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے کمپنی کو، تو ایک جو آپ کا ایکشن ہوگا وہ آپ لوگوں کا ہائٹ کے لحاظ سے ہو جائے گا. دوسرا آپ نے دیکھا کہ الیکٹریکل پرابلم وہاں زیادہ ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے کہا کہ ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، وہ آپ کا دوسرا ہو جائے گا. تیسرا آپ نے وہاں فرض کرے دیکھا کہ فائر کے ریلیٹڈ ایشوز زیادہ ہے، تو آپ کا تیسرا جو ایکشن ہوگا ریگارڈنگ ٹو فائر ہوگا. تو کوشش کریں کہ جب آپ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں تو اس میں سے جو مین 3 بڑے ایشوز جو آپ وہاں دیکھتے ہیں اور اس کے لحاظ سے جو آپ لوگ ایکشن بتاتے ہیں نا وہی آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنے ہیں. یہاں پہ بھی آپ لوگوں کی ہیرارکی ہونی چاہیے کہ پہلا جو ہے نا ایکشن یہ ہو، دوسرا یہ ہو، تیسرا یہ ہو، اس لحاظ سے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے جو زیادہ سیریس ہے تو اس کے لحاظ سے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایکشن پھر بتانے ہیں. اس کے بعد جو آپ لوگ ایشوز لیں گے، اب آپ کو نبوش نے جو نیو فارمیٹ بھیجا ہے وہ بہت آسان کر دیا ہے. پہلے آپ نے پریورٹی نمبر 1 کا ٹیبل بنانا ہے، پھر پریورٹی 2 کا، پھر پریورٹی جو ہے نا 3 کا جو ایکشن آپ لوگوں نے لینے. اچھا، اب آپ نے جو پریورٹی لی ہے اس کے لحاظ سے پھر آپ لوگوں کو ڈیٹیل دینی ہے. پہلے جو بلاک ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں نے ہر ایک پریورٹی کا جو ہے نا وہ مورل، لیگل اور فائنینشیل اسپیکٹ ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ مورلی کیوں ضروری ہے اس پریورٹی کو اڈاپٹ کرنا، کمپنی کو کیوں ایکشن لینا چاہیے اس ایشوز کے اوپر، اور آپ کی یہ جو پریورٹی ہے یہ مورلی کیوں اتنی زیادہ جو ہے نا ویلیوبل ہے اور جسٹیفیکیشن اس کی دینی ہے. اس کے بعد آپ نے مورل کے بعد لیگل بتانا ہے. لیگل میں یہ بات ذہن میں بٹا دیں کہ لیگل میں لازم آپ لوگوں نے اس پریورٹی کا جو لا ہے وہ ڈسکس کرنا ہے آئی لو کا. تو آئی لو کے اندر اس کی جو لاز ہیں، آپ کی جو پریورٹی ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اگر فائر کا ہے تو فائر لاس کا آئی لو کا لکھنا ہے، یا آپ لوگوں کا کوئی الیکٹریکل کا ہے وہ لکھنا ہے، یا جو بھی ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی پروجیکٹ جب آپ کسی بھی کنٹری میں بناتے ہیں نا جو نبوش چاہتا ہے وہ آپ وہاں پہ 2 قسم کے لاز استعمال کر سکتے ہیں. ایک آئی لو کا، چونکہ ہمارا ہر ایک کنٹری جو ہے نا وہ موسٹلی آئی لو کا ممبر ہے تو اس کے اوپر آئی لو کے جو ہے نا وہاں سے اسٹینڈرڈ جو ہے نا آپ لوگ لگا سکتے ہیں. دوسرا ہے کنٹری لاز. اب بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اوشا لاز اس میں یہاں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اندر یو کے لاز ڈسکس کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. کنٹری جیسے اگر آپ پاکستان میں بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے نا پاکستان کے لحاظ سے یا آئی لو کا 2 آپ لوگ یہاں سے لاز لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو لیگل ہے نبوش کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے لازم جو ہے نا وہ جو لاز کا حوالہ دینا ہے وہ آئی لو کا لازم دینا ہے. اگر آئی لو کا لا نہیں لگایا ہوگا تو آپ کا جو لا کا لیول ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اس لیے اس کے لحاظ سے پھر آپ کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ ریفر میں چلا جائے گا، وہ آپ کا میٹ میں نہیں آئے گا. تو کوشش کریں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لازم جو ہے نا وہ لا لگانا ہے آئی لو کا. اس کے بعد آپ لوگوں نے فائنینشیل اسپیکٹ ڈسکس کرنے ہیں کہ اگر وہ ایکشن نہیں لیا جاتا تو اس کے لحاظ سے فائنینشیلی کتنا لاس ہو سکتا ہے. تو فائنینشیل اسپیکٹ آپ لوگوں نے اس کا ڈسکس کرنا ہے اس ایکشنز کا. اب یہ ڈسکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر اس کا کیا بتانا ہے کہ اگر وہ ایکشن وہاں پہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ جو ہیزرڈ یا رسک موجود ہے اس کا لائکلی ہوڈ کتنا ہے اور اس کی سیوریٹی لیول کیا ہے. لائکلی ہوڈ میں آپ لوگوں نے وہاں پہ اس کے اندر جو ہے نا اس کا چانس دیکھنا ہے کہ کوئی وہاں پہ جو آپ لوگوں نے سچویشن دیکھی ہے وہ کتنا لیول کا جو ہے نا وہ سیریس جو ہے نا اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. تو لائکلی ہوڈ چانس کتنا ہے اس کا، اور سیوریٹی کنسیکوینس کیا ہوگا اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو اس کے لحاظ سے آپ لوگوں نے لائکلی ہوڈ اور کنسیکوینسز کو یا سیوریٹی کو ڈسکس کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے جو یہ ایکشن لیا ہے یہ کتنا افیکٹو ہے، کتنا جو ہے نا وہ رسک کو کنٹرول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، مثلا اگر یہ آپ لوگوں نے یہ ایکشن لیا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے لحاظ سے جو ٹائم سکیل ہے جو آپ لوگوں نے اسسمنٹ میں بتانی ہے اس کا لحاظ سے یہ کتنا جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اور کیا آپ کا جو ایکشن ہے
یہ رسک کو کمپلیٹلی ختم کر دے گا یا اس کے بعد بھی جو ہے نا رسک لیول اگر کمپلیٹ ختم نہیں ہوتا تو اگر ہائی پہ ہے تو میڈیم پہ آئے گا یا لو پہ آ جائے گا. تو 3 لیول میں اندر آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کا جو یہ ایکشن ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹو ہے. اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے تو چونکہ آپ کے آگے اگر آپ لوگ دیکھیں اس میں آپ کو سیمپل جو ہے نا وہ گیون ہے، نیبوش کا سیمپل وہ پڑھ لیں، اس میں آپ سیمپل سے بھی گائیڈنس جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹائم 4 جو ہے نا 4 میں آپ لوگوں کو ریویو کمیونیکیشن اینڈ چیک ہے. اس میں جو پہلا پارٹ ہے اس میں آپ لوگوں نے جو ریویو آف رسک اسسمنٹ بتانا ہے وہ دینا ہے. مطلب اگر آپ ریویو ڈیٹ جو ہے نا وہ 6 منتھ دیتے ہیں 1 ایئر دیتے ہیں تو آپ وہ ریویو ڈیٹ لے لیں گے، لیکن کیوں لیتے ہیں ریزن بھی بتانا ہے. فرض کرے کمپنی کا وہاں پہ لا جو ہے نا اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک رسک اسسمنٹ کو وہ 4 منتھ میں ریویو کرنا ہے، 6 منتھ میں یا 1 ایئر میں ریویو کرنا ہے، اس لیے میں بھی اپنا رسک اسسمنٹ ڈیٹ جو ہے نا وہ جو ہے نا 6 منتھ یا 1 ایئر لیتا ہوں. اور اس میں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ بعض اوقات رسک اسسمنٹ جو ہے نا ٹائم اسکیل سے پہلے بھی ریویو ہو سکتا ہے. فرض کرے کوئی جو ہے نا وہاں پہ انسیڈنٹس ہو گیا ہے، فرض کرے وہاں پہ لا چینج ہو گیا ہے، اکوپمنٹ پروسیس چینج ہو گئے ہیں، نمبر آف ورکر جو ہے نا اس کے لحاظ سے جس کی جو رسپانسبل پرسن تھے وہ چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے لحاظ سے بھی میں اپنا جو رسک اسسمنٹ ہے وہ ریویو کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ لوگوں کو ریویو کے بعد پھر بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا اچھا یہاں پہ بھی جو آپ کا جو وہ ہے رسک اسسمنٹ ہے، یہ یاد رکھیں کہ رسک اسسمنٹ ریویو ڈیٹ ہمیشہ ریئلسٹک ہونی چاہیے، وہ آپ کی رسک کے مطابق جو ہے نا ریویو ڈیٹ ہو. فرض کرے اگر کمپنی کا جو رسک اسسمنٹ ریویو ڈیٹ ہے وہ 1 ایئر کا ہے، لیکن آپ کا جو آپ نے رسک اسسمنٹ کیا اس کے مطابق رسک آئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 ایئر کا ہی جو ہے نا وہ رسک اسسمنٹ ریویو ڈیٹ لے. آپ 6 منتھ کا بھی لے سکتے ہیں، 3 منتھ کا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو رسک لیول ہے وہ آپ کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ ہے، تو رسک اسسمنٹ اس سے پہلے بھی ہم ریویو کر سکتے ہیں. تو یہ ریئلسٹک کا جو ورڈ ہے اور اس کی بھی ایگزامپل آپ کو جو ہے نا وہ سیمپل میں موجود ہے، تو اس بلاک کا بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو نیکسٹ بلاک ہے اس میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے جو وہاں پہ رسک اسسمنٹ کیا وہ آپ کس کو کمیونیکیٹ کریں گے. تو وہاں پہ جو وربل کمیونیکیشن ہے یا ریٹن کمیونیکیشن اس کا آپ کا میتھڈ کیا ہوگا. وربلی کیسے کریں گے، وہاں مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کریں گے یا کیا کریں گے، اور ریٹن فارم میں آپ کو کمپنی کو جو اپنی رسک اسسمنٹ ہے وہ کیسے بھیجیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ آپ رسک اسسمنٹ کے بعد کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. اور کمیونیکیشن کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو دوسرے اسی جگہ پہ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو آپ کی رسک اسسمنٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہاں پہ کس کو یہ انفارمیشن ملنی چاہیے. تو جو انفارمیشن ہے وہاں ورکرز کو ملنی چاہیے کسی کو بھی، تو وہ کیسے اس کو ملنی چاہیے، تھرو ٹول باکس ٹاک، انڈکشن ٹاکس، یا اس کو جو ہے نا وہ وہاں پہ نوٹس بورڈ کے ذریعے، کمپنی انٹرانیٹ کے ذریعے. تو 2 ڈیٹیل آپ لوگوں نے یہاں لازم دینی ہے، کمیونیکیشن کا بھی بتانا ہے، انفارمیشن کا بھی بتانا ہے کہ یہ انفارمیشن کس کو ملنی چاہیے. آخر میں پھر آپ لوگوں کا جو لاسٹ اس کا سٹیج ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ لوگ فالو اپ کب کریں گے. تو آپ کا جو ہیزرڈ اور رسک لیول ہے اس کے مطابق آپ اپنے فالو اپ پلان جو ہے نا یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اور فالو اپ میں یہ بھی پھر بعض اوقات وہاں آپ خود کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکشن نہیں ہوتا، تو اس سیکشن میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا جو فالو اپ ہے وہ وہاں پہ اس کے اندر اگر کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے آپ کے جو ایکشن آپ لوگوں نے بتانے ہیں، تو اس کے بعد آپ کس کو وہاں پہ کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ انفورس کرے اس کو، مطلب کمپنی کے اونر کو یا مینیجنگ ڈائریکٹر کو یا وہاں پہ پی ایم ہے اس کو آپ لوگ یا وہاں کمپنی کا جو سائٹ کا انچارج ہے ان کے ساتھ آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ جو کنسرن سپروائزر ہے اس نے ایکشن نہیں لیا ہے تو یہ اس کے اوپر ایکشن لے لیں. اس میں بھی بہتری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو سیمپل موجود ہے آپ کے ساتھ اس سیمپل سے اس کا گائیڈنس لے لیں، تو اس کے مطابق آپ اپنا سیمپل کے مطابق جو ہے نا اس سے گائیڈنس لے کے اپنا جو رسک اسسمنٹ کا بنائیں. تو یہ کچھ میں نے سارے جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیے ہیں. آپ لوگوں کو لوکیشن جو آپ لوگوں کا پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں تو کوئی بھی لوکیشن آپ لے سکتے ہیں، کنسٹرکشن کا لے سکتے ہیں، سیمنٹ انڈسٹری ہے یا کوئی بھی انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ کو آسانی ہو اور جس کے مطابق آپ اپنا آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں وہ کلیئر ہو، وہ آپ لوگ لوکیشن کے اوپر اپنا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جو ہیزرڈ اور رسک ہے، کنٹرول میئر ہے، جب آپ لوگ وہاں پہ نوٹ کر لیتے ہو تو اس کے مطابق بک سے اس کا گائیڈنس لے کے اس کے مطابق آپ اپنا پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کریں. اور پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا وہ پکچر جو ہے نا وہ جو ہے نا نہیں لگانے ہیں پکچر وغیرہ کی، صرف آپ لوگوں نے ورڈز کی ڈسکرپشن دینی ہے. پروجیکٹ کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے ورڈ فارمیٹ میں،
اس کے بعد اس کے اندر آپ لوگوں کا اسسمنٹ ڈیٹ اور باقی سائٹ کی ڈیٹیل دے کے ریویو ڈیٹ لگا کے اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا پھر نیچے اس کا ایک کالم ہوتا ہے اپنا رول نمبر وغیرہ جو آپ کا لرنر نمبر ہے اور نیم ہے، اس کے مطابق آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جو ڈیٹس ہیں، جیسے ریویو میں آپ لوگ ڈیٹ لکھتے ہیں یا انسپیکشن ڈیٹ ہے تو وہ پراپر ہو۔ جیسے آپ کوئی بھی ڈیٹ لے لیں، 4 دسمبر کو آپ ہے تو 4 دسمبر 2020، یا اگر پھر آپ اس کا ریویو ڈیٹ 1 ایئر دے رہے ہیں تو 4 دسمبر 2021 جو ہے نا اس کا ریویو ڈیٹ ہوگا۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل تھی آپ کے پروجیکٹ کے لحاظ سے، میں نے آپ کو اس کے اندر ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیمپل موجود ہے، اس سے گائیڈنس لے لیں۔ فردر بھی اگر آپ کو کسی ڈیٹیل کی ضرورت ہے تو پھر آپ مجھے پرسنلی کال کر سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے یا آفس وزٹ کر کے بھی آپ مجھ سے جو ہے نا اس کی گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ تو گڈ لک ٹو آل آف یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔